हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक 9वीं जमात की किताब नवाए उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको एक बहुत ही मशहूर व मारूफ नज़्म निगार अल्लामा मोहम्मद इकबाल और इसी तरह पंडित बिरज नारायण चकवस्त के बारे में और उनकी नज़्म निगारी के बारे में बताया था। आज की क्लास में इसी तरह बहुत ही मशहूर व मारूफ उर्दू अदब में जिनका एक मकाम है, शोहरत है, मकबूलियत है, उर्दू अदब में अगर इसका नाम ना लिया जाए तो ये इनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और अगर आप इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं तो ख़ुद आप जो है नुकसान उठाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में फैज़ अहमद फैज़ से मुताल्लिक़ सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। तब इसकी कि आज का वीडियो शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में इनकी पैदाइश हुई है और 1984 में वफ़ात। अब कहाँ पैदा हुए, मकाम पैदाइश और मकाम वफ़ात क्या है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। फैज़ अहमद फैज़ सियालकोट के गांव में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? सियालकोट के गांव में 1911 में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट से हासिल की। अंग्रेज़ी से एमए करने के बाद अमृतसर के कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। इन्होंने 2 ज़बानों में एमए किया, एक तो इंग्लिश में और एक अरबी ज़बान में। तो अंग्रेज़ी ज़बान में एमए करने के बाद अमृतसर के कॉलेज में एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुए। बाद में इन्होंने फ़ौज में मुलाजमत की। देखिए दोस्तों, सिर्फ शेरो शायरी नहीं की या सिर्फ लेक्चरर नहीं बने रहे, बल्कि फ़ौज में भी ये मुलाजमत की। फिर अंग्रेज़ी सहाफ़त में भी सरगर्म रहे। इन्हें रावलपिंडी साजिश केस में शरीक होने के जुर्म में कई साल तक कैद व बंद की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। देखिए दोस्तों, रावलपिंडी साजिश केस में इनको जो है कई सालों तक कैद की सऊबतें भी झेलनी पड़ी। फैज़ का इंतकाल लाहौर में हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ दोस्तों? फैज़ का इंतकाल लाहौर में हुआ 1984 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ गज़ल और नज़्म दोनों में मुमताज़ हैं। इन्होंने गज़ल की क्लास की रवायत से इस्तिफ़ादा किया और उसे इनकलाबी फ़िक्र से हम आहंग करके एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा की। फैज़ अहम तरीन तरक्की पसंद शायर थे। ये पॉइंट आपके लिए अहम होगा दोस्तों। अगर आपसे सवाल में पूछ लिया जाए कि मंदरजा झेल में से कौन सा ऐसा शायर है जिसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से है, तो आपका जवाब होना चाहिए फैज़ अहमद फैज़। ठीक है दोस्तों।
اور یہ انقلابی شاعر تھے. انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری، لیکن وہ حق و انصاف کے لیے برابر آواز اٹھاتے رہے. گرچہ قید کی صعوبتیں جھیلی یا جلا وطن بھی ہوئے، لیکن حق و انصاف کے ساتھ انہوں نے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور انصاف کی آواز بلند کرتے رہے. ان کی شاعری میں درد مندی، دل آویزی اور تاثیر ہے. مختلف زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے ہو چکے ہیں. دوستو، جو ان کے کلام ہیں دنیا کی کئی زبانوں میں جو ہے ان کے کلام کے ترجمے ہو چکے ہیں. ان کے مجموعے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینا، شام شہر یارا اور میرے دل میرے مسافر وغیرہ ہیں. تو یہ ان کی کیا ہے، ان کے کلام کے مجموعے ہیں دوستو، جس کا آپ کو ایک ایک کا نام یاد ہونا چاہیے. جیسے نقش فریادی ہو گیا، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینا، شام شہر یارا اور میرے دل میرے مسافر. یا اور بھی کئی طرح کی انہوں نے کتاب لکھی ہے دوستو، لیکن خصوصی طور پر آپ کو ان کے مجموعے کے نام یاد ہونا چاہیے. ان کا کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہو چکا ہے. یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے دوستو، اس کو یاد رکھیے گا. تو یہ تھی کچھ معلومات فیض احمد فیض کے بارے میں، جن کی پیدائش 1911 میں سیالکوٹ میں ہوئی ہے اور وفات 1984 عیسوی میں لاہور میں. ابتدائی تعلیم جو ہے چرچ مشن اسکول میں حاصل کی، سیالکوٹ کے میں جو پڑھتا ہے. اس کے بعد انگریزی ادب سے ایم اے کرنے کے بعد امرتسر کے کالج میں لیکچررشپ کے طور پر ملازم ہوئے. اس کے بعد فوج میں بھی انہوں نے ملازمت کی. انگریزی صحافت میں بھی ان کا حصہ رہا. راولپنڈی سازش کش میں انہوں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی. فیض جو ہے بسا اوقات غزل اور نظم دونوں چیزوں میں ممتاز نظر آتے ہیں. کلاس کی روایت کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کی شاعری میں، ان کے کلام میں انقلابی فکر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. فیض احمد فیض ترقی پسند شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. جلا وطنی کے درد کو بھی سہا، لیکن حق و انصاف سے ذرہ برابر بھی جو ہے اس سے سمجھوتا نہیں کیا. ان کی شاعری میں درد مندی، دل آویزی اور تاثیر پائی جاتی ہے، اور ان کے کلام جو ہے دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، اور ان کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. جیسے نقش فریادی ہے، دست صبا ہے، زندہ نامہ ہے، دست تہسنگ، سروادی سینا، شام شہر یارا اور میرے دل میرے مسافر، اور جو کلیات ہیں ان کا نسخہ وفا کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. دوستوں، ان کی ایک بہت ہی مشہور نظم ہے دوستو، بول، جو ہر ایک طالب علم کی زبانی یاد ہونی چاہیے. اور آج کل کی جو یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ ہیں، ہر ایک کے زبان میں یہ نظم ہوتی ہے، کیونکہ یہ انقلابی نظم ہے. اور زبان اور جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے فیض احمد فیض نے، وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، لاجواب ہے، عمدہ ہے. اس وجہ سے ہر ایک طالب علم کو، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ان کا یہ نظم جو ہے زبانی یاد ہونی چاہیے. چلیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے. دیکھ کے آہن گر کی دکانیں، تند ہیں شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. دوستو، یہ ایک طرح سے آپ انسان کی آزادی کے متعلق باتیں کہی گئی ہیں، جو فیض احمد فیض نے اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں بھی ان کی شاعری کو پڑھنا چاہیے
اور جو انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے ان میسج کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں کئی مشکل الفاظ گزرے ہیں دوستو، جیسے ستواں یعنی سیدھا۔ عام طور پر یہ لفظ ستواں سیدھا اور سیدھی ناک کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ساتواں ناک، لیکن شاعر نے یہاں ستواں جسم لکھا ہے۔ آہنگر مطلب لوہار، تن مطلب تیز، آہن مطلب لوہا اور دہانہ مطلب دہن جبڑے۔ آج ایک شاعر کے بارے میں پڑھیں گے دوستو، جسے جدید نظم نگاری میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کسی بھی ایگزام میں ان کے بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ میری مراد ہے میرا جی، جن کی پیدائش 1912 میں ہوئی ہے اور وفات 1949 میں۔ بہت ہی قلیل مدت میں انہوں نے نظم نگاری میں ایک اہم مقام پیدا کیا ہے دوستو۔ میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا۔ ایگزام میں ان کے نام پوچھ لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے میرا جی کے نام سے ہٹ کے جانتے ہیں، لیکن اس کا اصلی نام کیا ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ تو ان کا اصلی نام کیا ہے دوستو؟ تو ان کا اصلی نام ہے محمد ثناء اللہ ڈار، جو کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ ایک کشمیری خاندان میں گوجرانوالا پنجاب میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے دوستو؟ کشمیری خاندان میں۔ ضلع کون سا ہے؟ پنجاب میں۔ ان کا زیادہ وقت لاہور، دلی اور ممبئی میں گزرا۔ کہاں وہ گزرا؟ دلی، لاہور اور ممبئی میں۔ وہ انتہائی ذہین انسان تھے۔ مطالعے کا انہیں بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے مختلف زبانوں کی شاعری کا مطالعہ کیا، تراجم کیے اور مضامین لکھے۔ وہ لاہور کی ایک مشہور ادبی انجمن حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں شمار کیے جاتے ہیں دوستو۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس نے بہت سے ذہنوں کو متاثر کیا اور شاعری میں جدید رجحانات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اختر الایمان کے ساتھ مل کر رسالہ خیال نکالا۔ کس کے ساتھ مل کر دوستوں؟ اختر الایمان کے ساتھ مل کر انہوں نے رسالہ خیال نکالا، جس کے چند ہی شمار شائع ہو سکے۔ ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ کہاں پہ انتقال ہوا دوستو؟ ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ میرا جی کی نظموں کے کئی مجموعے، مثلا میرا جی کی نظمیں اور گیتوں کا مجموعہ، گیت ہی گیت ان کی زندگی میں شائع ہوئے۔ ایک مجموعہ پابند نظمیں اور انتخاب، تین رنگ بعد میں شائع ہوئے۔ بہت بعد میں پاکستان سے کلیات میرا جی مرتبہ جمیل جالبی اور باقیات میرا جی مرتبہ شیما مجید شائع ہو چکے ہیں۔ نثر میں بھی ان کی دو کتابیں ہیں دوستو، مشرق و مغرب کے نغمے، اور اس نظم میں معروف ہے۔ ان دو کتابوں کے نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، جو کہ نثری کتابیں ہیں، مشرق و مغرب کے نغمے اور اس نظم میں۔ جدید تنقید میں بھی میرا جی کا نام بہت بلند ہے۔ انہوں نے نظم کا تجزیہ لکھنے کی ایک نئی رسم کو فروغ دیا۔ ہندوستان اور یورپ کے نئے پرانے شاعروں پر بہت اچھے مضامین لکھے۔ میرا جی کی بہت سی شاعری میں جنسی خیالات اور تجربات پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ کچھ معلومات تھی دوستو میرا جی کے بارے میں، جن کا اصل نام تھا ثناء اللہ ڈار۔ کشمیری خاندان میں پنجاب میں 1912 میں پیدا ہوئے اور 1949 میں ان کی وفات جو ہے ممبئی میں ہوئی۔ لاہور، دلی اور ممبئی میں ان کا زیادہ وقت گزرا۔ بہت ذہین اور مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے جدید رجحانات کو فروغ دیا اور اختر الایمان کے ساتھ ایک رسالہ خیال کے نام سے بھی لکھا۔ ان کی نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جیسے میرا جی کی نظمیں، گیتوں کا مجموعہ بھی ہے، گیت ہی گیت شائع ہو چکے ہیں۔
ان کی 2 نثری کتابیں بھی ہیں، مشرق و مغرب کے نغمے اور اس نظم میں، یہ 2 معروف کتابیں ہیں دوستوں۔ اب ان کی ایک نظم ہے دوستو، جس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں آج۔ سکھ کی تان۔ اب سکھ کی تان سنائی دی، ایک دنیا نئی دکھائی دی، اب سکھ نے بدلا بھیس نیا، اب دیکھیں گے ہم دیس نیا، جب دل نے رام دہائی دی، ایک دنیا نئی دکھائی دی، اس دیس میں سب انجانے ہیں، اپنے بھی یہاں بیگانے ہیں، پیتم نے سب سے رہائی دی، ایک دنیا نئی دکھائی دی، ہر رنگ نیا ہر بات نئی، اب دن بھی نیا اور رات نہیں، اب چین کی راہ سجھائی دی، ایک دنیا نئی دکھائی دی، اب اپنا محل بنائیں گے، اب اور کے در پہ نہ جائیں گے، ایک گھر کی راہ سجھائی دی، ایک دنیا نئی دکھائی دی۔ بہت ہی شاندار اور سریلی زبان میں طرز نگارش آپ دیکھ لیجئے، جو ردیف و قافیہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ایک دوسرے مصرعے میں جو انہوں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے، وہ بہت ہی عمدہ اور لاجواب ہے دوستو۔ تو آپ نے آج میرا جی، جن کا اصل نام محمد ثناء اللہ ڈار تھا، اور اسی طرح فیض احمد فیض کے بارے میں معلومات حاصل کی دوستو۔ پھر اگلی کلاس میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے ایگزام کی تیاری کریں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے NCERT کی کتاب سے ہے، جو کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مقابلہ جاتی ایگزام کے لیے ان شاعروں کے بارے میں ضرور پوچھا جاتا ہے، اور NCERT ہی کو بنیاد بنا کر سوالات بنائے جاتے ہیں، اس لیے آپ کو NCERT کتاب ہی مطالعے میں رکھنی ہے۔ چلیے دوستو، بہت بہت شکریہ۔